ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। रोज़े की बरकत से तुम्हें तकवा नसीब हो। सौम का लुग़वी माना रुकने के होते हैं, यानी सुबह से लेकर मगरिब तक खाने पीने से, अमले ज़ौजियत से रुक जाने का नाम रोज़ा है। खाना पीना वैसे भी अल्लाह के हुक्म से ही चाहिए। सारे परिंदे हवा में उड़ते हैं पर सारे नहीं खाने चाहिए, वही खा सकते हैं जिनको शरीयत ने जायज़ करार दिया। बहुत सारे जानवर ज़मीन में चलते फिरते हैं पर सारे खाना मुसलमान के लिए हलाल नहीं है। वही खा सकता है जो खाने की अल्लाह रसूल ने उसे इजाज़त अता की। माल, पैसा, दौलत इर्द गिर्द बिखरा हुआ है, लेकिन सारा हमारा नहीं। हम वही खा सकते हैं जो हमारे रब ने हमारे लिए जायज़ रखा है और जो हमारा हक है। खाना पीना पहले भी मुसलमान का अल्लाह की मर्जी से ही है, तो इससे कुछ मुयस्सर आ सकता। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है मिशकात शरीफ में, सरकार ने फरमाया मोमिन उल्फत वाला होता है। मोमिन उल्फत वाला, फरमाया उस बंदे में कोई खैर नहीं जो ना मोहब्बत करे और ना उससे मोहब्बत की जाए। मोमिन तो प्यार वाला होता है, वो तो जिंदगी प्यार में गुजार देता है, उसका अंदाज ही प्यार वाला होता है, लहजा ही प्यार वाला। कभी माँ बाप से प्यार, फिर थोड़ी उम्र बड़ी हुई तो दोस्तियां लग गई, फिर दोस्तों से अपने हल्का अहबाब की मोहब्बत, फिर अल्लाह ने और ज्यादा गुस्सा दे दी, निकाह हो गया तो बाल बच्चे की मोहब्बत, फिर ये कि इंसान को मिशत से मोहब्बत बंदे को ना सफर कराती है। मोहब्बत वो जो कभी घर से बाहर नहीं जाते, प्रदेश मुल्क से बाहर चले जाते हैं, उनसे पूछो क्या हुआ तो कहते हैं बच्चों की मोहब्बत ले गई, मुझे बच्चों का प्यार ले गया, मैं इनका मुस्तकबिल रोशन ताबनाक ताबिंदा देखना चाहता था तो कठिन जिंदगी गुजारी, औखे सफर किए। मोहब्बत ना छोड़े कभी भी, मोहब्बत का लहजा कभी ना बदले। लोग आएंगे आपको तलख करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे, हो जाएगा बड़ा कुछ जिंदगी में ऐसा जिससे तबीयत में तुरशुरुई पैदा होगी। हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं पर मोहब्बत रहती है। वक्त के साथ चीजें बदलती रहती हैं, मोहब्बत नहीं छोड़नी। मोहब्बत ना मौसमी होती है ना इलाकाई होती है, ना मोहब्बत जो होती है वो किसी खास माहौल की पाबंद होती है। आप ये देखें कि सख्त तरीन माहौल है बदर में, बज़ाहिर हालात कठिन है, हालात इतने सख्त हैं कि 1000 कुफार सामने खड़े हैं, 313 ने उनसे लड़ना है। हालात में तेजी है, शिद्दत है और बड़ी परेशानी। बज़ाहिर दुनिया सारी की नजरें उस वक्त की लगी हुई हैं कि हालात कैसे हैं, तो हर आदमी जंगी तदबीर कर रहा है, मोहब्बत करने वाले मोहब्बत कर रहे हैं। सरकार सफे सीधी करा रहे थे, एक शख्स को कहा जरा पीछे हट जा, तो उसने कहा जी आपने तो मुझे चुभो दिया है, वो नेज़े की अन्नी लग गई है या कोई चीज लग गई है, मैंने तो बदला लेना है। फरमाया ले लो बदला। उसने कहा कुर्ता उठाइए। नबी पाक ने कुर्ता उठाया तो उसने जिस्म चूमना शुरू कर दिया। ओ यार तू अजीब बंदा है, ये कोई टाइम है इन कामों का? सवेरे जंग होनी है, हालात और है, रंग और है, तबीयत और है। और उसने कहा यार रसूलल्लाह पता नहीं सवेरे क्या बनना है। मैंने कहा एक दफा मदीने वाले का वजूद तो चूम लूं। नहीं ओ भाई, जब आपकी तबीयत मायल हो जाए पूरी तरह, तो हालात कैसे भी हो, मौका कैसा भी हो, वक्त कैसा भी हो। यानी जंगे उहद के दिन एक सहाबी शदीद जख्मी है, तो बड़ी दुनिया जख्मी होती है, इर्द गिर्द बैठे लोग भी कहते हैं एम्बुलेंस बुलाओ, फलां को बुलाओ, जख्मी की भी ख्वाहिश होती है, होश ही नहीं होती उस वक्त। तो उसका ख्याल होता है ये जख्म का कुछ बने, ये तकलीफ का कुछ बने, मेरे दर्द का कोई इलाज हो। लेकिन नबी करीम करीब गए, उस शख्स ने अपने आप को घसीटा और घसीट कर हुजूर के करीब किया और महबूब के कदम चूमने शुरू कर दिए। प्यार को मौसमी ना बनाए, आप हर वक्त मुस्कुराएं। अगर आप आजकल लोग कहते हैं आशिकाने रसूल, कहते हैं ना हमें अल्हम्दुलिल्लाह,
اور یہ بڑا خوبصورت لقب ہے عاشقان رسول کہلانا. تو عاشق تو بیچارہ ہر وقت عشق میں ہوتا ہے. تو عنبر بیل کو کہتے ہیں وہ تو چڑھی رہتی ہے, غلبہ رہتا ہے ہر وقت. وہ تو ایک مہدیت کی عالم میں رہتا ہے عاشق, وہ تو گاہک سے لاڑ ہی نہیں سکتا, وہ تو کسی سے دراز ہی نہیں ہوتا, اس کی تو اپنی دنیا ہے. اسے تو کوئی ستائے تو وہ چڑھتا ہی نہیں. کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں. تو جو محبت کرتا ہے اس پر تو ہر وقت غلبہ محبت کا رہتا ہے. مارتے رہے سیدنا بلال کو کافر, مارتے ہیں تو مارتے رہے. اور نیرا مارتے نہیں تھے, وہ تانے بھی دیتے تھے کہ تو نے بڑا کلمہ پڑھا, دیکھ کلمہ پڑھنے کے بعد تیرا کیا حال ہو گیا ہے. لیکن حضرت بلال مست تھے کیونکہ محبت کا غلبہ تھا. ہم اپنے رب کی بارگاہ کی حاضریوں کے بھی حق ادا نہیں کر سکے. اس نے ہمیں نوازا زیادہ ہے, ہمارا شکر کم ہے. ہم اس کا حق ادا کرنے کا کام یہ ہے میرے بھائیوں کہ رمضان میں خوب استغفار کریں. ہم سے جو کمیاں رہ گئی ہیں اس پورے ماہ مبارک میں اپنے مالک سے عرض کریں کہ مالک اس ماہ مبارک میں جنہیں تو معاف کرنے والا ہے ان میں ہمارے بھی نام شامل فرما, ہمارے بھی نام شامل فرما. اور بھی عرض کرنی ہے, ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے رمضان میں جو ہم سے بچھڑ گئے, جو مٹی تلے جا کے آرام فرما ہو گئے. یہ رمضان المبارک چونکہ بخشش مانگنے کا مہینہ ہے, اللہ کے حضور معافی مانگے ان کے لیے بھی, ہمارے اپنوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, عزیز و اقربا کے لیے, کہ اللہ کریم ان کی قبروں کو بھی ٹھنڈا کرے, ان کے حال پہ بھی رحمت کی نظر کرے, ان کے لیے بھی مالک آسانیاں کرے. خوب دعائیں مانگے رمضان میں, خوب دعا. اور جو محتاج ہے, جو تنگ دست ہے, جو غریب ہے, جن کو زمانہ گزر گیا ہے, دوستوں کو, احباب کو, مخیر حضرات کو متوجہ کرتے ہوئے وہ بھی تھوڑی توجہ کریں. اس سال رمضان کے ماہ مبارک میں دنیا داروں کو چھوڑ کے رب کی طرف متوجہ نہ ہو, اس کریم کی بارگاہ میں اپنی ساری تکلیفیں بیان نہ کریں. بیمار بھی آئیں, مقروض بھی آئیں, تنگ دست بھی آئیں, بے اولاد بھی آئیں, کمزور بھی آئیں, سارے جھکیں, روزہ رکھ کے, تراویح پڑھ کے, قرآن پڑھ کے, اپنے سارے دکھ اپنے مالک کے حضور بیان کر کے اس ماہ مبارک کی ہر رات میں اس سے بخشش کا سوال کریں, رحمت کا سوال کریں, کرم کا سوال کریں. وہ بڑا ہی کریم ہے. حضور فرماتے ہیں, رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے میرا بندہ ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھ خالی واپس کروں, بس آنے کی دیر ہے. اور ایک مقام پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب اعتراف گناہ کر کے معافی مانگتا ہے اللہ فوراً ہی اسے معاف فرما دیا کر. چوتھا کام جو اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ, صبر بہت کرنا ہے. ایک تو صبر ہوتا ہے نا مصیبت پہ صبر, ایک خواہشات پر بھی صبر ہوتا ہے کہ خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں پر صبر کرنا ہے اللہ کی رضا میں, یہ بھی صبر ہے. نیکی پر استقامت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے, گناہ چھوڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے پاس مواقع موجود ہے معاذ اللہ برائی کے, لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں تو یہ بھی صبر ہے. نبی پاک علیہ السلام نے روزہ دار کو صبر کرنے کا کہا, فرمایا تو تم نے کوئی بیہودہ بات نہیں کرنی, کوئی گالم گلوچ نہیں کرنی, اور اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے, کوئی بیہودہ بات کرے تو تم نے کیا کہنا, انی صائم مرتین, تم نے 2 مرتبہ کہنا بھائی میں تو روزہ دار ہوں. کوئی جھگڑا کرنا چاہے, لڑائی کرنا چاہے, برا بھلا کہے, کوئی الجھانا چاہے تو کہنا انی صائم, میں روزہ دار ہوں. یہ وظیفہ یاد کریں گے, کیا کہنا ہے, یہ وظیفہ ہے پورے رمضان کا. یہ بخاری میں حضور نے بتایا ہے. کوئی جھگڑا کرے گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی, کوئی جھگڑا کرنے لگے, جھگڑا ہونے لگے تو کہنا انی صائم, میں, اور ایک دفعہ نہیں کہنا مرتین, حضور نے فرمایا 2 دفعہ کہنا میں روزہ دار ہوں, میں کوئی جھگڑا نہیں کروں گا, کوئی فساد نہیں کروں گا, کسی بیہودہ بات کا جواب نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک شان ہے, میں روزہ دار ہوں, میں اس وقت ایک منصب پر فائز ہوں, میں روزہ دار ہوں. یہ وظیفہ پکانا ہے ہر بیہودہ بات سے, ہر جگہ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا, یہ بھی بخاری میں موجود ہے, فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. جھوٹ ہی نہیں چھوڑا اس نے, ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے روزہ رکھ کے بھی,
جھوٹ پر عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو روزہ رکھنا ہے، پھر اس کی تھوڑی سی حفاظت بھی کرنی۔ پھر آگے چلیے، 5ویں گزارش، نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرے؟ روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسکین کی خدمت کرے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ کسی نے اگر روزہ توڑ دیا رمضان کا تو 60 روزے رکھے کفارے میں، 60 نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو بار بار روزے میں مسکین کا ذکر آ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی تو اللہ تبارک و تعالی افطاری کرانے والے کی بخشش بھی فرما دے گا، اور فرمایا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ شیطان بڑا مکار ہے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی خرابی نہ کر دے لہذا پہلے اسے باندھ دو، خرابی نہ کرے کسی قسم کی اسے باندھ دیا جاتا ہے۔ مہمان بھی آ گیا، خرابی کرنے والا بھی باندھ دیا، لیکن اگر فائدہ لینے والے پھر بھی فائدہ نہ لے تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اب کوئی بہانہ بچا نہیں ہے، اب تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا عذر باقی نہیں ہے۔ اب تو یہ تھا کہ تمہیں بخشش کرانا چاہیے تھی، استغفار پڑھنا چاہیے تھی، دعائیں کرنا چاہیے تھی، قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا، وہ تو باندھ دیا گیا ہے، اب تو فسادی کو ویسے ہی کنٹرول کر دیا گیا ہے۔ اب بھی تم اگر سوئے رہے، اب بھی اگر تم نے غفلت کی، اب بھی چھوٹے موٹے بہانے کر کے تراویحاں چھوڑتے رہے، اب بھی ذرا ذرا سی سستیاں کر کے ادھر ادھر نکلتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم استفادہ کر سکے، تم نے سستی کا مظاہرہ کیا، تم نے اور آپ دیکھیں جب اتنے بندوبست کیے تمہارے لیے، ثواب بھی بڑھا دیا، اجر بھی بڑھا دیا، تمہارے لیے جو فساد پیدا کرنے والا شیطان تھا وہ بھی قید، لیکن اگر تم پھر بھی عمل نہ کرو، پھر بھی مسجد نہ آؤ، تو پھر حدیث پاک سن لیں۔ اس طرز کی شاید یہ منفرد حدیث ہے کتب احادیث، اور تقریباً تمام کتب احادیث میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مسجد میں جمع ہو جاؤ میرے ممبر کے پاس، لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک قدم ممبر کی سیڑھی پہ رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کو بڑا تجسس ہوا، انہوں نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائے، بندہ نوازی کرے، ہماری رعایت کر دے، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، یہ رحمت للعالمین نبی کی بات سنا رہا ہوں، حضور کریم ہے، کریم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور میں نے ابھی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبریل عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ حاصل کر سکا، میں نے کہا آمین۔ اور کریم فرمانے لگے پھر حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا، جس کو اس ماہ نور و سرور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، جس کو ماہ مبارک، ماہ نور و سرور، ماہ طیب، ماہ مبارک رمضان ملا، پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو حضور فرماتے میں نے بھی کہا آمین، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ثواب بھی بڑھا دیا گیا اور جب طاقت بھی بڑھا دی گئی عبادت کی، اور جب برکتیں بھی زیادہ ہو گئی، نعمتیں بھی زیادہ ہو گئی، رکاوٹ ڈالنے والا، رخنا ڈالنے والا شیطان بھی قید کر دیا گیا،
تو اب بھی کوئی شخص اگر توجہ ہی نہ کرے، رجوع ہی نہ کرے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم آیا کہ وہ ہلاک ہو جائے، پھر وہ برباد ہو جائے۔ جب اتنی سعادتیں موجود ہیں، اتنے بندوبست کیے گئے ہیں، جنت کو سجایا گیا ہے، رمضان شریف میں 2-4 کام ضرور کر دیں۔ ایک تو روزہ رکھنا ہے۔ کچھ ہمارے پنجابی بہانے بھی ہیں، پنجابی بہانے، میں جی مزدوری کرنی ہوندی ہے نہ، پھر روزہ تو نہیں نہ رکھ ہوندا۔ اللہ نے نہیں سی پتا کہ مزدوری کرنی ہے، تو اللہ نے کیوں فرض کیا روزہ؟ ہلکے سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بالکل معمولی سے، کوئی ایسا عذر نہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا سی باتیں لے کر لوگ، آپ یقین کریں، اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور بعض صرف سست ہیں، غافل ہیں، منہ پھیرے ہوئے۔ اگر یہ ایک حدیث سمجھ میں آ جائے نا، ترغیب و ترہیب میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر بھی روزے رکھے، وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان کا روزہ سے فضیلت اسے مل لیتی۔ اتنی بڑی بات ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، اتنی سعادت افروز روزے ہیں رمضان کے۔ تو کوشش کریں، اپنے آپ کو مینج کریں، مینٹین کریں چیزوں کو، اپنی صحت کا خیال کریں۔ میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں، رمضان سے پہلے جو ایام ہے، پہلے سے بڑھ کر اپنی طبیعت کا خیال رکھیں، تاکہ رمضان میں کوئی کسی قسم کی طبیعت میں بھی کمزوری پیدا نہ ہو، اور صحیح صحت مندی کے ساتھ انسان رمضان شریف کے روزے گزار سکے۔ دوسری بات ہے، رمضان میں خوب قرآن مجید پڑھنا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے۔ حضور حضرت جبریل کو پارہ سناتے اور جناب جبریل نبی کریم علیہ السلام کو سناتے۔ یہ دور ہوتا ہے قرآن مجید کا۔ اللہ نے کتنی زیادہ توفیق دی ہے، ہر مسجد میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تھوڑی ہمت کریں، تھوڑی کوشش کریں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، ایک پارہ گھر میں پڑھا کرو قرآن مجید کا، تاکہ تمہیں دیکھ کے بچے بھی پڑھیں، اور ایک پارہ مسجد میں تلاوت کیا کرو، اور ایک رات کو تراویح میں 3 پارے روز قرآن مجید کے ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی رمضان ختم ہوگا تو 3 قرآن پاک بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ارادہ کریں، یہ پروگرام بنا، خوب قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ تیسرا کام رمضان میں جو کرنے والا وہ ہے کثرت سے استغفار۔ کچھ غلطیاں نا ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم سے ہو جاتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم بڑی بڑی کر چکے ہیں، لیکن ہمیں یاد ہی نہیں، بھول گئے۔ کچھ خطائیں ہم سے ایسی سرزد ہوتی ہیں جو لاشعوری میں ہو جاتی، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ یہ خطا ہے اور اتنی بڑی ہے۔ کسی شخص کو بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ بات معمولی ہوتی ہے، پر وہ بیچارہ ساری رات سو نہیں سکتا۔ رمضان کا مہینہ ہے اپنے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ، اس سے توفیق مانگنے کا مہینہ، اس کے حضور حاضر ہونے کا مہینہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس سے اللہ نے قیامت والے دن حساب پوچھ لیا نا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حساب بھئی یسیرہ یہ ہے کہ وہ مہربانی فرمائے، اور فیصلہ ہی جب کرے تو کرے ہی درگزر والا، فرمائے جا تجھے معاف کیا۔ رمضان کا خاص مہینہ، سحری میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، صبح سے لے کے افطاری تک بندہ ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے۔ تراویح کے بعد بھی دعائیں مانگے تو وقت قبولیت کا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی راتیں بھی قبولیت کی، آخری طاق راتوں کی شانیں قبولیت کی، لیلۃ القدر قبولیت کی۔ اس دفعہ جھک نہ جائیں اس کی بارگاہ میں سجدے میں، رو رو کے معافی مانگ نہ لیں اس سے۔ ہم برے نہیں ہیں، چاہتے نہیں ہیں، پر ہمارے وجود سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے سینوں میں کچھ پچھتاوے ہیں، کچھ من میں باتیں ہیں۔ اس دفعہ اس کے حضور عرض نہ کریں کہ کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، دل نہیں کرتا تھا ایسا ہو، پر انجان تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی کمزوریاں ہو گئیں۔ رمضان آ رہا ہے، بڑا گولڈن چانس ہے، بڑا خوبصورت موقع۔ بھائیو، رمضان کی ہر سحری کے بعد رب سے معافی مانگیں،
آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی امت مسلمہ لیکن ہر گلی میں کمزور ہے، ہر جگہ رسوائیاں ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، ہم چاہ کے بھی اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ میرے پاس ایسے ایسے جوان آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بتائیں نا ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہمیں بتائیں نا۔ یہ ہماری بے بسی، یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ تو خوب استغفار کریں، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں، رمضان کی ہر صبح میں، ہر شام میں، ہر دن میں، ہر رات مصلے بچھا بچھا کے عرض گزار ہوں کہ مالک تو ہمیں معاف فرما۔ اور میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، شیخ ابو الحسن کو میں پڑھ رہا تھا تو روتے جا رہے تھے، روتے ہی جا رہے تھے، روتے ہی جا رہے تھے۔ ایک شام ان کے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور اس قدر زیادہ آہوزاری، تو فرمانے لگے میری بس اتنی خواہش ہے کہ جب میں اپنے رب سے ملوں نا تو میرا رب مجھے ناراض نہ ملے۔ تو میں ہر وقت اس لیے تڑپتا ہوں کہ میرے اندر جو کوتاہیاں مجھ سے ہو گئی ہیں میرا مالک وہ مجھے معاف کر دے۔ ہم نے کوشش کی ہے زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرنے کی، لیکن نہیں، ہم سے ان کے حق ادا نہیں ہو سکے۔ کوشش کی ہے بہن بھائیوں پر توجہ دینے کی، لیکن حق ادا نہیں ہو سکے۔ چاہیے تھا اولاد کی تربیت بڑی شاندار کرتے، لیکن سہولتیں کچھ زیادہ دے بیٹھے، لاڈ پیار کچھ زیادہ کر سکے، ان کی تربیت کا بھی صحیح حق ادا۔ اللہ نے عزت زیادہ دی تھی، جواب میں ہماری خدمتیں